बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 6 जुलाई है, बुध का दिन, सन 2022, सुबह का वक्त, नई सुबह, खूबसूरत सुबह, ब्यूटीफुल मॉर्निंग। सो गुड मॉर्निंग, सुबह खैर एंड अस्सलामु अलैकुम एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं, खुश व खुर्रम और तरोताज़ा हैं। अल्लाह आपको खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। जी नाजरीन, हम तारीख़ हिंदुस्तान में मामूल के मुताबिक सुबह के प्रोग्राम में ज़ाहिर है कदीम हिंदुस्तान की तारीख़ को लेकर के हम चल रहे हैं, इसी की ज़ियारत कर रहे हैं, इसी का तवाफ़ कर रहे हैं, इसी के गिर्द घूम रहे हैं और इसकी सैर करते करते पहुँचे हुए हैं 16वीं सदी के आखिरी अशरे में, आखिरी दहाई में, यानी 1590 से लेकर 1600 ईस्वी तक का जो दौर है उसे हम नज़र में ज़ेरे नज़र रखे हुए हैं, उस पर नज़रें जमाए हुए हैं। ये था जी 1590 से लेकर 1600 ईस्वी, ये 10 साल दौर जो है, ये एक दहाई का जो अरसा है, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं, इस पे हमने नज़रें जमाई हुई हैं। और इसकी वजह ये है कि हम इस दौर में क्या देखते हैं कि अकबर बादशाह, मुगल आज़म, अकबर आज़म हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बारोब और जलाल वाला बादशाह, और उसका नाम भी जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। शान व शौकत में कोई यकता था, दूसरे बादशाहों को कई मामलात में पीछे छोड़ गया था। सबसे बड़ा इलाका हिंदुस्तान का इसके ज़ेरे तसल्लुत था। इससे पहले किसी मुसलमान बादशाह को ये नसीब नहीं हुआ, और इसकी पॉलिसीज़ की वजह से बाज़ हम लोग उसमें उसकी गलतियां, कमियां, कोताहियां भी निकालते हैं, ये सच है, लेकिन अपने मकसद में वो कामयाब हुआ। और मकसद था कि पूरे हिंदुस्तान को मुत्तहिद करके उन पर हुकूमत की जाए और इसके बाद नज़र रखी जाए मशरक़े वुस्ता पर और मगरबी हिंदुस्तान के जो मगरबी इलाके हैं उन पर नज़र थी उसकी, उनको हिंदुस्तान के साथ मिलाने का, फतह करने का उसका इरादा था। इस दौर में मुझे जो चीज़ पसंद आई वो उसके 9 रतन हैं। मुख्तलिफ किताबें पढ़ के आखिर में सोच में पड़ा हुआ था कि 9 रतन, रतन का मतलब होता है आँख की पुतली, अनमोल चीज़, हीरा, कीमती मोती। ये इन बंदों को 9 रतन क्यों कहा करता था? रतन का दर्जा किसी को कैसे देता था? 9 बंदे इसने अपने वजीर, सफ़ीर अपने इर्द गिर्द रखे हुए थे, और 9 की अपनी अपनी खूबियाँ थीं अलहदा से, और उनके जैसा करोड़ों आवाम की आबादी वाले मुल्क में, हिंदुस्तान में दूसरा कोई नहीं हुआ करता था। इसलिए उनके बारे में मैंने मुख्तलिफ किताबों में पढ़ा, गौर किया, मुझे दिलचस्पी हुई, और उनका जो सारा मग़ज़ निकला, उनका खुलासा जो बना, वो मैंने आपसे शेयर करने का फ़ैसला किया। उम्मीद है आपको मेरी ये कोशिश, काविश और जद्दोजहद पसंद आएगी। जी, हम सबसे पहले रतन की बात कर रहे हैं पिछले प्रोग्रामों से, और उसका नाम है बीरबल। असल में उसका असल नाम था महेश दर्स। मैंने आपको लिख के दिखाया था, फिर लिख के दिखा देता हूँ। और उसका जो लक़ब था वो था बीरबल, महेश दर्स ये नाम था, और लक़ब था बीरबल। ये नोट फरमा लें। कई दफ़ा पहले भी आपको पिछले प्रोग्राम में मैं बता दिया, फिर मैंने प्रोग्राम के शुरू में आज में भी बताना ये मुनासिब और मौजूद समझा है, ज़रूरी समझा है, ताकि आपके जहन में रहे कि हम बात किसकी कर रहे हैं। और ये भी बता दिया कि ज़माना कौन सा था, 1590 से लेकर 1600 ईस्वी तक का जो दहाई है, उस वक्त की बात हो रही है। हुआ ये कि ये सबको पता है, पिछली किस्तों में भी मैंने आपको बताया है कि अकबर बादशाह जंग करने में जल्दी नहीं किया करता था, जल्दबाजी से काम नहीं लेता था। जंग को हत्तुल वसा कोशिश करता था कि इसको टाल दिया जाए, टेबल टॉकिंग पे यकीन रखता था, मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात और तनाज़ात के हल पे ज़ोर दिया करता था, और जंग को आखिरी हरबे के तौर पर रखा करता था। लेकिन जब सारी कोशिशें, काविशें, जद्दोजहद, सारी एफर्ट्स नाकाम हो जाती,
تو وہ اپنی میان سے تلوار باہر نکالا کرتا تھا اور پھر وہ تلوار واپس میان میں اسی وقت ہی جاتی تھی جب دشمن کا قلع کما اور نام و نشان مٹ جاتا تھا. یہی ماجرا ہوا کہ اس نے بڑی کوششیں کی کہ یہ جو افغان جنگجو ہیں جو درہ خیبر پر قابض ہوئے ہیں، اس کے گرد و نواح میں بسے ہوئے ہیں، ان کو کسی طریقے سے مل بیٹھ کر منع کیا جائے کہ یہ تجارتی قافلوں کو تنگ نہ کریں، ان کی لوٹ مار نہ کریں، ان کے اوپر شب خون نہ ماریں، ڈکیتیاں نہ ماریں، قتل و غارت گری سے کام نہ لیں، ان کا مال نہ لوٹیں. اس نے بڑی کوششیں کی. اب میں پھر سے آپ کو سمجھاتا ہوں، کیونکہ یہ ہندوستان کی تجارت کی شاہ رگ تھی. شاہ رگ سمجھتے ہیں؟ ون اینڈ اونلی وے، اکلوتا اور واحد رستہ تھا ہندوستان سے برآمدات اور درآمدات کے لیے. پوری دنیا میں وسطی ایشیا میں بھی اشیاء جاتی تھیں اور آگے یورپ تک جانے لگ گئی تھی، لیکن رستہ ایک ہی تھا، پیدل رستہ ایک ہی تھا. جہازوں کا تو اس وقت تصور ہی نہیں تھا، جہاز تو بہت بعد میں آئے ہیں. صرف پیدل اور خشکی کا رستہ جو تھا، جانوروں کے اوپر لوڈ کر کے سامان، تجارت کا سامان لے کر کے جانے کا ایک ہی رستہ تھا، اور وہ تھا کوہ ہمالیہ کا مغربی پہاڑی علاقہ. میں ایک دفعہ پھر آپ کو بہت پہلے مجھے یاد پڑتا ہے کہ بہت پہلے کسی پروگرام میں نے آپ کو لکیر کر دکھایا تھا یہ نقشہ ہندوستان کا. وہاں سے آپ کو پتا چلے گا کہ درہ خیبر کی اہمیت کیا تھی. یہ رہا جی ہمارا پہاڑی سلسلہ. اچھا ایک کام کریں، یہ جو نقشہ آپ کو سمجھانے لگا ہوں، اس کو سمجھنے کے لیے اپنا چہرہ اور دوسرا موبائل کا رخ شمال کی طرف کر لیں، ناردرن کی طرف، نارتھ کی طرف. آپ کو یہ نقشہ سمجھنے میں اور میری بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. یہ کوہ ہمالیہ ہے اور یہ شمال کا علاقہ ہے ہندوستان کا. یہ اس طرح سے نیچے کو آتا ہے اور یہ اس طرح سے یہاں سے ملتا کچھ اس طرح سے بنتا ہے ہندوستان کا نقشہ. اب نوٹ فرمائیں کہ یہ مشرق ہے، یہ مغرب ہے اور یہ جنوب ہے. جی نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھ لیں دھیان سے، نوٹ فرما لیں. اب مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ یہ جو کوہ ہمالیہ ہے، پورے کا پورا سال، ہمالیہ کا مطلب ہی ہوتا ہے برف کا گھر. یہ برف سے ڈھکا ہوا رہتا ہے سارا سال. اتنی برف باری ہوتی ہے کہ اس کے اوپر کئی فٹ برف جم جاتی ہے، اور وہاں سے کسی جانور کی رہنا، وہاں پہ کسی فصل کا اگنا، کسی درخت کا اگنا بھی محال ہے، بلکہ ناممکن ہے. سارے زندگی وہاں نظر نہیں آتے ان پہاڑوں کے اوپر. اس کی وجہ یہ ہے کہ برف ہی برف سارا سال پڑی رہتی ہے. ہاں یہ جو دائیں اور بائیں علاقے ہیں کوہ ہمالیہ کے، یہاں پر نسبتاً پہاڑی سلسلہ چھوٹا ہو جاتا ہے. چھوٹی پہاڑیوں کا سلسلہ جسے ہم سطح مرتفع کا علاقہ کہہ سکتے ہیں، وہ ہوتا ہے. اور یہ اس وقت علاقہ، اس کی میں بات کر رہا ہوں، اس ایریا کی. اور یہ ایریا ہے اس وقت پاکستان میں ہے تقسیم کے بعد. اسے یہاں پہ یہ جو پہاڑی سلسلہ، جہاں پہ کوہ ہمالیہ کا پہاڑی سلسلہ چھوٹا ہو جاتا ہے، اسے کوہ سلیمان کہا جاتا ہے. کوہ سلیمان. یہ جو کوہ سلیمان کا پہاڑی سلسلہ ہے، ان کے درمیان درے موجود ہیں، یعنی رستے موجود ہیں آر پار جانے کے لیے. افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو یہ پیدل جانے کا رستہ ہے، وہ یہی درے ہیں. اور سب سے مشہور درہ اور آسان درہ جس کا نام ہے درہ خیبر، اسی کے رستے سے مال تجارت یہاں پہ تقریباً یہ اس جگہ پہ درہ خیبر. اب تاجروں نے کیا کیا ہوا تھا؟
تاجروں نے یہ کیا ہوا تھا کہ صرف ان کے پاس موقع ہوتا تھا آف سیزن میں، یعنی برف باری جب نہ ہو گرمی کے موسم میں، جون جولائی کے مہینوں میں، تیز گرمی کے موسم میں وہاں پہ برف باری کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ قدرے تھم جاتا ہے، لیکن کو سلیمان کی حد تک برف باری میں کمی آتی ہے، رستے بہتر ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں سے گزرنے کے لیے انہوں نے نا رستے بنائے ہوئے تھے تاجروں نے، اپنے جانوروں کو کے ذریعے سے رستے بنائے ہوئے تھے تاکہ ہم آسانی سے یہاں سے گزر جایا کریں۔ اور اب وہ خیر سے سردیوں میں بھی یہاں سے گزر جاتے تھے، ان کو خاصا تجربہ ہو گیا تھا تاجروں کو، قافلوں کی شکل میں جاتے تھے، اونٹوں پہ، گھوڑوں پہ، گدھوں پہ اور خچروں پہ سامان لاد کر، لوڈ کر کے تجارت کا ہندوستان سے یورپ تک جاتے اور وہاں سے سامان لوڈ کر کے، درآمدات کا سامان لوڈ کر کے ہندوستان بھی اسی رستے سے آیا کرتے تھے۔ اب کچھ افغان جنگجو تھے، انہوں نے اپنا پیشہ یہ بنا لیا کہ وہاں سے گزرنے والے سارے قافلوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ پھر بتا دوں کہ یہ کب کی بات کر رہا ہوں، 1590 سے لے کر 1600 عیسوی کی دہائی کی، اس وقت کی بات کر رہا ہوں۔ وہاں پہ جو قرب و جوار کی چھوٹی موٹی آبادیاں تھیں، وہ لوگ تو پیدا ہی برف کے موسم میں، برف کے ملک میں پیدا ہوتے ہیں اور ان کو سردی کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جو وہاں کے رہائشی اب بھی ہیں، وہ ادھر پاکستان میں آتے ہیں، ہمارے یہاں میں ارد گرد میں نے خود دیکھا ہے کہ بھٹا خشت جو اینٹیں بنانے والے بھٹے ہیں، وہاں پہ کام کرنے کے لیے ان علاقوں سے لوگ اب بھی آتے ہیں، اور وہ آتے ہیں تقریباً اکتوبر نومبر میں، جب گرمی ختم ہو جاتی ہے اور سردی کا سیزن شروع ہوتا ہے، اور صرف 5 مہینے یہاں پہ قیام کرتے ہیں، اس لیے کہ 6 مہینے میں گرمی شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، جب وہ یہاں قیام کرتے ہیں، مزیداری کی بات بتاؤں، ہمیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، انہوں نے پہنا ہوا ہوتا ہے کیا، دسمبر اور جنوری کی شدید ترین سردی میں ہمارے یہاں وہ خالی شرٹ پہن کر پھر رہے ہوتے ہیں اور کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں دیکھ کر حیرت کا اظہار کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے وہ 6 کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اوور کوٹ پہنا ہوا ہے، جرسی پہنی ہوئی ہے، سویٹر پہنا ہوا ہے، دستانے پہنے ہوئے ہیں، جرابیں پہنی ہوئی ہیں، موسم تو اتنا پیارا ہے اور نارمل ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی زیادہ ٹھنڈ کے وہ عادی ہیں سردی کے کہ ان کو یہاں کی سردی نارمل موسم لگتا ہے، لیکن ان میں ایک خامی بھی ہے، کمزوری بھی ہے۔ جیسے ہی ہمارے یہاں فروری کا مہینہ گزر کر مارچ کا مہینہ شروع ہوتا ہے نا، تو گرمی کا آغاز ہو جاتا ہے، ان کی جان پہ بن آتی ہے، یہاں سے بھاگنے کی کرتے ہیں، اس لیے کہ گرمی برداشت کر لینا۔ یہ جو موسم ہمارے یہاں اس وقت چل رہا ہے، آپ کو کوئی بندہ ادھر کا کوئی باشندہ یہاں پہ مزدوری محنت کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا، اس لیے کہ وہ گرمی بالکل برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ موسم انہوں نے پیدا ہونے سے اب تک کبھی دیکھا نہیں ہے، کبھی برداشت نہیں کیا، کبھی سہا نہیں ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ اپنے ڈیرے وہاں پہ جما کے بیٹھے ہوئے تھے، قافلے والے جانے والے بھی اور آنے والوں پہ بھی اچانک حملہ کرتے تھے، اور ان کا سارا مال تجارت جو تھا وہ لوٹ لیا کرتے تھے، تاجروں سے، ان کے اہلکاروں سے ہتھیار چھین لیا کرتے تھے، ان کے جانور چھین لیا کرتے تھے جو مال برداری کا کام کرتے تھے۔ یہ شکایات جب اکبر بادشاہ تک پہنچی تو انہوں نے سوچا، یہ فیصلہ یہ کیا کہ میں کوشش کروں گا کہ ان لوگوں کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، ٹیبل ٹاک کی جائے، ان کو سمجھایا جائے کہ یہ ہماری شاہ رگ ہے، ہم اس کے بغیر ہندوستان میں زندہ نہیں رہ سکتے، ہماری معیشت زمین بوس ہو جائے گی، بیڑا غرق اور دفن ہو جائے گا ہندوستان کی معیشت، اگر آپ لوگوں نے یہ اپنی روش کو ترک نہ کیا تو ملک کا جینا اور چلنا مشکل ہو جائے گا۔ کئی دفعہ یہ میٹنگز ہوئی ان کے ساتھ، لیکن انہوں نے یہ اپنے اوپینین پہ، اپنے کام پہ ڈٹے رہے۔ کون؟ یہی افغانی جنگجو۔ اور انہوں نے، لیکن افغانی جنگجو اب کے والے نہیں تھے، اب کے والے بہت اچھے لوگ ہیں، دے آر ویری گڈ اینڈ نائس پیپل۔
اب کے جو افغانی ہیں، افغانی قوم، میں ساری کی بات نہیں کر رہا، صرف چند لوگ تھے جنہوں نے درہ خیبر پہ قبضہ کیا ہوا تھا اور تجارتی قافلوں کو لوٹ کا مال سمجھ کر اپنے اپنے گھروں کو لے جاتے. جی بادشاہ سلامت نے، اکبر نے اپنے دور میں جنگ کو اوائڈ کرنے کے لیے، جنگ سے گریز کرنے کے لیے ان کے ساتھ بارہا کوشش کی، مذاکرات کی، لیکن ناکام ہوئے. اور حالات اس وقت بگڑے، اس وقت بد سے بدترین ہو گئے جب اکبر بادشاہ کے سفیر کو ان جنگجوؤں نے قتل کر دیا. سفیر جو ہوتا ہے نا کسی ملک کا، پیغام رساں، وہ کوئی فوجی تو نہیں ہوتا، نہ جنگجو ہوتا ہے، اس کا کام تو ایک ڈاکیے کا ہوتا ہے، ڈاکیا سمجھ لیں. یہ اب بھی اصول غیر اعلانیہ قانون ہے پوری دنیا میں کہ دشمن ملک بھی ایک دوسرے کے سفیر کو قتل نہیں کرتے. یہ رواج، یہ آئین، یہ قانون شروع سے ہے اور اب تک چلا آ رہا ہے. یہ کہیں کسی کتاب میں قانوناً درج نہیں ہے، لیکن رواج ہے، روایت ہے، جس پہ سختی سے عمل ساری دنیا کرتی ہے. اور ہندوستان کا بھیجا ہوا سفیر جب ان جنگجوؤں کے پاس پہنچا، درہ خیبر کے اطراف میں رہائش پذیر لوگوں کے پاس پیغام لے کر، وہاں پہ اس کی کچھ تلخ کلامی ہوئی ہوگی، انہوں نے اس کو تلپٹ کر دیا، اس کی گردن اڑا دی. اب بات کسی نے چلتے چلتے 15-20 دن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد کسی وزیر سفیر کے کانوں میں آواز پڑی کہ وہ جو آپ نے بھیجا تھا نا پیغامبر ڈاکیا، اس کو قتل کر دیا گیا. یہ بادشاہ کے پاس بات پہنچی تو انہوں نے اس بات کا ظاہر ہے بہت برا منایا اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا. یہ تھا دس واز دا ٹائم ہی ڈیسائیڈڈ ٹو وار. اور فورسیبلی ایسا کیا، اس نے مجبوراً ایسا کیا کہ اس نے فیصلہ کیا کہ اب ان لوگوں سے جنگ ہوگی اور ضرور ہوگی، فیصلہ کن جنگ ہوگی. ان کام کلا کما کر کے دم لیں گے. انہوں نے اپنے دربار میں، بادشاہ سلامت نے اپنے دربار میں دیکھا، اس وقت 3 جرنیل اویلیبل تھے، فوجی جرنیل شاہی دربار میں. باقی سارے جرنیل فوجوں کے ساتھ اپنی اپنی مہمات پر، ایڈونچرز پر اور جنگوں کی طرف گئے ہوئے تھے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی علاقے میں. دربار میں جرنیلی کے لیے، کمانڈ کرنے کے لیے فوج کی صرف 3 بندے اویلیبل تھے. ان میں سب سے پہلا اور بڑے رینک کا آدمی جو تھا اس کا نام تھا زین خان کوکلتاش. میں آپ کو لکھ کے دکھاتا ہوں. جو سب سے بڑا جرنیل تھا، کمانڈر تھا، اس کا نام تھا زین خان کوکلتاش. یہ صاحب تھے سب سے پہلا جرنیل، سب سے بڑے رینک کا. اور دوسرے نمبر کا جو جرنیل تھا، دوسرے رینک کا، نچلے درجے کا، اس کا نام تھا بیربل. وہی بیربل جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، جس کے ہم ذکر خیر کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، جس کا تذکرہ آج کل چل رہا ہے اور اگلی 1-2 پروگراموں تک ابھی مزید چلے گا. دوسرے نمبر پہ بیربل تھا جب کمانڈر. اور تیسرے نمبر پہ جو کمانڈر تھا تیسرے درجے کا، یعنی سب سے چھوٹے رینک کا، اس کا نام تھا حکیم ابو الفتح کوکندی. حکیم ابو الفتح کوکندی. یہ 3 بندے تھے جی، یہ 3 کمانڈر اویلیبل تھے. اب اصولاً بنتا یہ تھا کہ اکبر بادشاہ سلامت جو تھے وہ پہلے نمبر والے کمانڈر کو بھیجتے اس کام کے لیے. اور میری نظر میں یہ موضوع اس لیے بھی تھا، یہ کوکلتاش جو تھا، زین خان، یہ زیادہ موضوع اس لیے تھا کہ یہ پیدائشی طور پر افغانی تھا. اس علاقے میں رہنا سہنا، چلنا پھرنا، اس کو کافی علم تھا اس کے بارے میں، نالج تھا اس علاقے کے بارے میں. لیکن اکبر بادشاہ نے اپنی توہم پرستی کی وجہ سے، میں تو یہی کہوں گا توہم پرستی، یہ لفظ استعمال میں نے اس لیے کیا ہے کہ انہوں نے فوری طور پر بلا لیا جوتشیوں کو.
یعنی علم نجوم رکھنے والے لوگوں کا ایک گروپ کو بلا لیا اور ان سے یہ کہا کہ حساب لگا کر بتائیں کہ کون سے کمانڈر کے تحت فوج دے کر بھیجی جائے اور وہ علاقہ آسانی سے فتح ہو جائے گا۔ ان نجومیوں نے، ان جوتشیوں نے حساب لگا کر بتایا جی بیربل کو بھیجا جائے۔ قرہ نکل آیا بدقسمتی سے، میں بدقسمتی کہوں گا اس لیے کہ آگے چل کر یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ سب سے بڑا اور غلط فیصلہ تھا اکبر بادشاہ کا۔ پہلی بات تو یہ کہ ایک نمبر کا کمانڈر اویلیبل تھا، دوسرا یہ کہ وہ وہاں کا رہائشی تھا، وہاں پلا بڑا تھا، زین خان، اس کو بھیجنا زیادہ موزوں تھا۔ اور یہ جو رینکنگ ہوتی ہے نا اس وقت بھی اسی طرح سے تھی، جس جرنل نے، جس کمانڈر نے زیادہ جنگیں لڑی ہیں، زیادہ فتوحات سمیٹی ہیں، زیادہ تجربے کا حامل ہے، جنگی تجربے کا حامل ہے، اس کو رینک بڑھایا جاتا تھا، اس کو ترقی دی جاتی تھی۔ اور اتنی ایک نمبر کا جرنیل ہونے کا، کمانڈر ہونے کا مطلب ہی یہی تھا کہ وہ اچھا خاصا تجربہ کار آدمی تھا اور اس علاقے کا رہائشی تھا۔ اس کو صرف اس لیے نہیں بھیجا کہ نجومیوں نے منع کر دیا۔ نوٹ فرمائیے، یہ بات لکھنے کی، یاد رکھنے کی ہے کہ بیربل کے نام کا قرہ نکلایا، بیربل انکار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہاں یہ بھی ہے، کتابوں میں، کچھ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو بیربل کے مخالفین تھے، حاسدین تھے، انہوں نے جوتشیوں کو، نجومیوں کو رشوت دی تھی، ان کو انسینٹیو دیا تھا کہ بیربل کا نام لینا۔ اب واللہ عالم اس بات میں کتنی صداقت ہے یہ تو نہیں بتا سکتا، ہمارے پاس کوئی ثبوت تو نہیں ہے، یہ اندازے اور قیافے ہیں ان لوگوں کے جو وہاں پہ موجود تھے۔ انہوں نے اپنے اپنے حساب سے، اپنے اپنی عقل کو فہم کے مطابق اپنی اپنی تحریروں میں لکھا ہے کہ ان سے یہ فیصلہ سنوایا گیا تھا۔ فیصلہ کیا ہوا کہ بیربل کی کمانڈ میں فوج جائے گی، یہ ان مغل یہ افغان جنگجوؤں کی سرکوبی کے لیے، ان کے خاتمے کے لیے ہندوستانی شاہی فوج کا کمانڈر بنے گا بیربل۔ اس کے پاس تجربہ جنگی تھا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ دوسرے رینک کا تھا، نچلے رینک کا۔ اور دوسری بات، بڑی بات یہ کہ اس علاقے کا، درے کا اور کوہ ہمالیہ کا، افغانستان کا، اسے کچھ بھی پتہ نہیں تھا، کاکھ پتہ نہیں تھا، لیکن اسے جانا پڑا جی۔ اس کو بادشاہ سلامت نے چاروں ناچار افسردگی کا عالم میں اس کو روانہ کیا۔ آج کے پروگرام کا وقت کافی ہو گیا، کل بتاؤں گا اس کی روانگی کے بارے میں اور اگلے واقعات کے بارے میں۔ پہلا پروگرام ہے آج کا یہیں پہ سیگمنٹ، یہیں پہ کلوز کرتے ہیں اور بڑھتے ہیں دوسرے سیگمنٹ کی طرف۔ دوسرا سیگمنٹ ہے آج کا لفظ۔ جی آج کا لفظ جو میں آپ کو دکھانے اور بتانے جا رہا ہوں وہ بھی کافی مزیدار ہے یار۔ الفاظ تو الفاظ ہی ہوتے ہیں، کوئی بھی لفظ جو ہے وہ بے مقصد اور بے معنی تو نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں ایک چیز ہے آلو ٹائپ کی زمین میں اگتی ہے جسے کہتے ہیں شکرکندی۔ اس طرح سے لکھا جاتا ہے شکرکندی، یہ لفظ۔ یہ شکرکندی آلو کی طرح ہی اگتی ہے، آلو کا سا ہی ذائقہ رکھتی ہے، رنگ بھی اس کا ملتا جلتا ہے، لیکن سائز میں فرق ہوتا ہے، بناوٹ میں فرق ہوتا ہے۔ اس کو شکرکندی کیوں کہتے ہیں؟ یہ امریکہ سے درآمد ہوئی ہے، وہاں سے ہجرت کر کے پاکستان آئی ہے، اور سال تھا 1936۔ 1936 میں امریکہ سے اس کا سیمپل پاکستان میں آیا، اور اس کی پاکستان نہ کہیں ہندوستان میں کہیں، پاکستان تو بہت 11 سال بعد میں بنا ہے، یہ اس سے پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ ہندوستان میں یہ سیمپل آیا 1936 میں، کہاں سے؟ امریکہ میں۔ یہاں پہ اس کی کاشت پہلی دفعہ شروع کی گئی اور کامیابی سے اب تک چل رہی ہے۔ شکر کا مطلب ہوتا ہے شکر، اس کا وہاں پہ مقامی نام کیا تھا یہ کسی کو نہیں پتا۔ اور کند، کندی، کند کا مطلب ہوتا ہے میٹھا، کوئی میٹھی چیز، اسے کہتے ہیں کند۔ جیسے گل کند، گل کند کا لفظ تو آپ نے سنا ہوگا، حکیموں کے پاس پڑی ہوئی ہوتی ہے گل کند۔
جی شکر کا مطلب تو آپ سمجھتے ہیں، وہ بھی میٹھی چیز، اور قند میٹھی، یعنی شکر سے زیادہ میٹھی چیز کو شکر قندی کہتے ہیں۔ یہ اس کا نام ہم نے اپنے اصول سے، ہندوستانیوں نے اپنے طریقے سے، اپنے انداز سے اس کا نام رکھ دیا شکر قندی، اور اب آ کر کچھ لوگ اسے شکر گندی بھی کہتے ہیں۔ شکر گندی، اچھا شکر گندی کیوں کہا جاتا ہے اسے؟ کسی کو کچھ اندازہ ہو، انکیافہ ہو؟ شکر گندی، شکر قندی تو اس کا نام ہے، اوپر میں نے لکھ دیا، نیچے کا جو لفظ ہے شکر گندی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جب زمین سے نکالی جاتی ہے آلو کی طرح، اس کو مٹی نے لپیٹا ہوا ہوتا ہے، اور جب تک اسے پانی میں اچھی طرح دھو نہ لیں یہ استعمال کے قابل نہیں رہتی، بنتی نہیں ہے، اس لیے اس کو شکر گندی کہا جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام بھی، آج کا لفظ بھی اچھا لگا ہوگا۔ پروگرام کا تیسرا اور آخری اور مزیدار سیگمنٹ، آپ کا پسندیدہ سیگمنٹ، آج کی بات، اور بات ہم کر رہے ہیں پچھلے کچھ پروگراموں سے دریا کے حوالے سے، دریا کے حوالے سے کہ دریا سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں، کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ آج ایک اور بات بتاؤں گا، وہ یہ کہ یہ جو دریا کی روانی ہوتی ہے نا، یہ خود سے ہوتی ہے۔ غور کیا آپ نے؟ یہ دھکا سٹارٹ نہیں ہوتی، اس کو کسی انجن کی، کسی موٹر کی ضرورت نہیں ہوتی بہنے کے لیے، سفر کرنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے۔ کیا ہم انسان اس دریا کو بہتا ہوا، اس انداز سے بہتا ہوا دیکھ کر، سوچ کر، سمجھ کر یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ہم بھی سیلف اسٹارٹ ہو جائیں، اور بغیر کسی حادثے کا انتظار کیے، بغیر کسی دھکے کا انتظار کیے، خود سے چل پڑا کریں اپنی منزل کی طرف، جیسے دریا چلتا ہے؟ میری بات کو ذرا سوچئے گا۔ آج کے پروگرام کسی کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اپنے میزبان جاوید اقبال کو دیجیے اجازت۔ خوش رہیں، خوش رکھیں، خوشیاں سمیٹیں اور خوشیاں بانٹیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے۔ رب رکھا، اور پاکستان زندہ باد۔